एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। अभी 12 बजे थे। तानिया ने 2 बजे के बाद नीचे जाने का प्रोग्राम बनाया था। अभी उसने 2-2.5 घंटे गुजारने थे। अगर वो बिस्तर पर लेट गई तो सो जाएगी। सोने से बचने के लिए उसने एक पुरानी फिल्म निकाली और कंबल ओढ़कर बेड से टेक लगाकर आराम से फिल्म देखने लगी। वो फिल्म तो 2.5 घंटे की थी, लेकिन उसने फॉरवर्ड करके 2 घंटे की बना ली। फिल्म ख़त्म करके उसने कंबल परे फेंका और बेड से उतरकर काली चादर ओढ़ ली। टीवी और वीसीआर बंद किया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उसने चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। चादर गर्म थी, हवा बहुत ठंडी थी, चेहरे पर ब्लेड की तरह लग रही थी। चांद पूरी तरह रोशन था। उसकी ठंडी चांदनी ने माहौल को और सर्द बना दिया था। मोहसिन राव के कमरे की बत्ती जल रही थी। शीशे की खिड़की पर अगरचे पर्दा पड़ा हुआ था, फिर भी रोशनी महसूस हो रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तानिया ने 3 मरतबा शीशे की खिड़की बजाई। चंद लम्हों बाद मोहसिन राव अपने कमरे का आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और धीरे से बोला, सब ठीक है? हाँ, अभी तक तो ठीक है। तानिया ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया, आ जाइए मेरे साथ। तानिया, अगर कोई इत्तेफाक से उठकर बाहर आ जाए और हमें यूं पुरस्कार अंदाज में घर में चहलकदमी करते हुए देख ले तो हम उससे क्या कहेंगे? मोहसिन राव ने उसके साथ चलते हुए पूछा। देखा जाएगा, तानिया ने बेनियाजी से कहा। मैं जवाब दे लूँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। हम खुदा न ख्वास्ता चोरी करने तो नहीं निकले हैं। हाँ, ये तो ठीक है, मोहसिन राव ने कहा, लेकिन वो उसके साथ चलते हुए झिझक रहा था। हर लम्हे उसे यही खतरा था कि अब कोई निकल कर बाहर आ जाएगा। खाला फरजाना के कमरे की लाइट बुझी हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो नावल पढ़कर पुरसुकून नींद के मज़े ले रही थीं। वो खाला फरजाना के बराबर वाला कमरा था। तानिया ने इस पुरस्कार कमरे के सामने पहुंचकर मोहसिन राव को ठहर जाने का इशारा किया। दरवाजे के हैंडल पर काले धागे में बंधा हुआ काला तावीज़ लटक रहा था। मोहसिन राव ने उस कमरे के दरवाजे को बगौर देखा। उस तावीज़ पर भी निगाह डाली। तानिया ने उस कमरे से मुतालिक जो रूदत बयान की थी, उसके मुताबिक वो कमरा गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में दाखिले का ज़रिया था। लेकिन गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में आदमी उसी वक्त जा सकता था जब कोई गैर इंसानी मखलूक उसकी मदद करे। उस काले कमरे के पुरस्कार दरवाजे को देखकर एक लम्हे के लिए मोहसिन राव के जिस्म में सनसनी फैल गई। खुद तानिया के हवास भी काबू में नहीं रहे थे। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई थी और हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। उसके जिस्म में लर्जिश सी पैदा हो गई थी। तानिया ने फ़ौरन अपने आप को संभाला, अपनी हिम्मत मुजतमे की और हाथ बढ़ाकर उसके हैंडल पर हाथ रखा। फिर उसने हैंडल पर दबाव डालकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तभी तानिया के मुंह से निकला, अरे क्यों, क्या हुआ? मोहसिन राव ने नज़दीक आकर किसी कदर परेशान लहजे में बोला, आप ज़रा दरवाज़ा खोलिए। तानिया ने दरवाजे के सामने से हटकर कहा। मोहसिन राव ने आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रखा और उसे दबाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 1 बार, 2 बार उसने कई मरतबा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं निकला। दरवाज़ा मक़फ़ल था, कैसे खुलता? दरवाज़ा लॉक है।
محسن راؤ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹنے کے بعد تانیہ نے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک نہ تھا تو ضرور کھل جاتا۔ حیرت ہے، وہ کھسیانی سی ہو کر بولی، آ جائیں۔ تب محسن راؤ بغیر کوئی جواب دیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تانیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اب صبح بات کریں گے۔ تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی ایسا کیوں ہوا، دروازہ مقفل کس طرح ہو گیا، کس نے کیا؟ ظاہر ہے یہ کام افضل یا خالہ فرزانہ تو نہ کر سکتی تھیں، خاص کر افضل کو تو اس کمرے کی خفیہ کہانی معلوم ہی نہیں تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کمرہ کھلا ہے یا بند ہے، اس نے آج تک دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ خالہ فرزانہ کو اس کمرے کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا، انہیں بھلا کمرہ مقفل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے تانیہ کئی مرتبہ اس کمرے میں جا چکی تھی، اسے اس کمرے کا تالا ہمیشہ کھلا ہوا ملا تھا۔ پچھلی رات وہ اسی کمرے سے باہر آئی تھی، تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ کمرے کا دروازہ آخر کس طرح مقفل ہو گیا؟ یہ بات وہ بہت دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں دادا اعظم دکھائی دیے۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں تانیہ، کیوں پریشان ہو؟ دادا، کمرے کا دروازہ مقفل کیسے ہو گیا؟ تانیہ نے اپنی پریشانی فوراً ظاہر کر دی۔ اس کی بات سن کر دادا اعظم مسکرائے اور بڑے نرم لہجے میں بولے، وہ ہم نے بند کیا ہے۔ اچھا، لیکن کیوں؟ میں بھائی جان کو دکھانا چاہتی تھی، تانیہ نے کہا۔ تانیہ، تمہیں تمہارا بھائی مل گیا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں بے انتہا خوش ہوں۔ پھر اب تم اس کمرے کو بھول جاؤ، جو کچھ بیتا اسے بھی خواب سمجھ کر بھلا دو۔ کسی بات کی زیادہ کرید اچھی نہیں ہوتی، تم میری بات سمجھ گئی نا؟ دادا اعظم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ان کے لہجے میں ایک طرح کی تنبیہ بھی تھی۔ جی دادا، اچھی طرح سمجھ گئی۔ بس پھر اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر دادا اعظم کرسی سے اٹھے اور اٹھتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تانیہ کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب نے ذہنی الجھن دور کر دی تھی۔ اس کمرے کو مقفل کرنے والے دادا اعظم تھے۔ یہ دادا اعظم ہی تو تھے جنہوں نے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی، اور یہ راستہ اسے محسن راؤ تک لے گیا تھا۔ جس نے راہ کھولی تھی، آج وہی اسے بند کر گیا تھا۔ محسن راؤ اب جن راستوں پر جانا چاہتا تھا، اس کے لیے کراچی سے واپسی ضرور تھی۔ وہ لاہور جانے کے لیے بے چین تھا۔ خالہ فرزانہ کے اصرار پر 2-4 روز وہ بمشکل رہا، پھر اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھ تانیہ کو بھی لے لیا۔ خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ وہ تانیہ کو لاہور نہ لے جائے، لیکن خود تانیہ محسن راؤ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر قیمت پر رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے تو اسے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن اب وہ جیتے جی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا۔ جب وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو گئی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تانیہ، تمہارا کمرہ میں بند کرا دوں گی، وہ اسی طرح رہے گا۔ جب تمہارا دل چاہے کراچی آ جانا۔ ہاں خالہ، آپ فکر نہ کریں، میں ضرور کراچی آؤں گی۔ ذرا حالات کسی کروٹ بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ واہ، اور مجھ غریب کا کیا ہوگا؟ افضل نے چہک کر کہا۔ تمہیں امیر بنایا جائے گا، محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ وہ کس طرح؟ افضل نے پوچھا۔ تمہاری شادی کر کے، محسن راؤ نے بڑے یقین سے کہا۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، یہ لوگ مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ افضل نے بڑی معصومیت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ افضل اور خالہ فرزانہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑ آئے تھے۔ لاہور میں انکل عامر ان کے منتظر تھے۔ محسن راؤ نے فون پر انکل عامر سے بات کر لی تھی، ساری تفصیلات طے کر لی تھیں، لہٰذا وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا۔ اگلے دن اس نے اپنا ریستوران کا رخ کیا، وہاں کا چارج سنبھالا۔ ریستوران میں کام کرنے والے کئی ملازمین میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا اور اسے صبح کوٹھی آنے کی ہدایت کی۔
راشد ایک مضبوط کاٹھی کا نوجوان تھا۔ وہ محسن راؤ کے ریسٹورنٹ میں کلرک کی حیثیت سے ملازم تھا۔ دیگر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اس نے راؤ احمد علی کے نام ایک خط لکھا۔ آپ نے میرے اور بابا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میں اللہ کے فضل سے اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ میرے ساتھ میری بہن تانیہ بھی ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ میرے بابا کی زمینیں، باغات اور ساونپور کی حویلی کا آدھا حصہ 10 دن کے اندر خالی کر دیں۔ میں 11ویں دن ساونپور آؤں گا۔ زمینوں کی آمدنی کا حساب کتاب تیار رکھیے گا۔ میں اب آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا۔ فقط محسن راؤ۔ اس خط کو محسن راؤ نے لفافے میں بند کیا اور اسے کوٹھی پہنچنے والے ملازم راشد کے حوالے کرتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ یہ خط کہاں اور کسے دینا ہے۔ راشد کے ساونپور روانہ ہونے کے بعد اس نے ریستوران کا رخ کیا۔ وہ رات تک وہاں بیٹھا رہا۔ ریسٹورانٹ کا مینیجر بہت محنتی آدمی تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ کو بطریق حسن سنبھالا ہوا تھا۔ انکل عامر نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی۔ کام کے اعتبار سے اس کی تنخواہ کم تھی۔ فوری طور پر محسن راؤ نے اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ انکل عامر نے بتایا تھا کہ راؤ شمشاد علی آرٹ کے بڑے قدردان تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر ایک آرٹ گیلری کھول رکھی تھی جس میں مختلف آرٹسٹوں کی تصاویر کی نمائش ہوتی رہتی تھی۔ محسن راؤ اور تانیہ دونوں کو تصاویر سے دلچسپی تھی۔ محسن راؤ نے صبح آرٹ گیلری کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ اس آرٹ گیلری میں تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے گیلری کو تانیہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس طرح وہ گھر میں تنہا رہ کر بور ہونے سے بچ جائے گی۔ ابھی محسن راؤ سو کر نہیں اٹھا تھا کہ ایک ملازم نے زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ محسن راؤ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گھر کا نیا ملازم پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ محسن راؤ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ صاحب جی، گیٹ پر ایک لاش پڑی ہے۔ کس کی لاش ہے؟ وہ جی وہ صاحب جو کل آئے تھے ان کی لاش ہے جی۔ راشد کی لاش؟ محسن راؤ نے جیسے خود سے سوال کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا تھا۔ محسن راؤ کو قطعاً امید نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ جب راشد راؤ احمد علی کو خط دے گا تو اس خط کو پڑھ کر راؤ احمد علی پر لرزہ طاری ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ راؤ احمد علی نے خود لرزنے کے بجائے محسن راؤ کو الٹا لرزہ دیا تھا۔ اس نے پیغام لے جانے والے نوجوان کو اس کے گھر کے دروازے پر پھینکوا دیا تھا۔ اس سے زیادہ دیدہ دلیری اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنے ملازم رفیق کے ساتھ گیٹ پر آیا۔ گیٹ کے برابر کوٹھی کی دیوار کے ساتھ راشد کی لاش پڑی تھی۔ محسن راؤ نے راشد کے جسم کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا چہرہ اور جسم بالکل صاف ہے۔ کسی قسم کی چوٹ کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ محسن راؤ نے اس کی نبض دیکھی۔ نبض میں حرکت موجود تھی۔ دل بھی دھڑک رہا تھا۔ راشد ابھی زندہ تھا۔ محسن راؤ نے فوراً اپنی گاڑی نکالی، تانیہ کو ساری صورتحال سمجھائی اور راشد کو گاڑی میں ڈال کر ایک اچھے ہسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹروں کی 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد بالآخر راشد کو ہوش آ گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس کی حالت بالکل بحال ہو گئی۔ مزید 1 گھنٹہ رک کر اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راشد کو کوئی جسمانی ضرر نہیں پہنچایا گیا تھا، البتہ اسے ایک نشہ آور دوا کا تیز انجیکشن لگا کر محسن راؤ کی کوٹھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ اگر راشد کو فوری طبی امداد نہ ملتی تو ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ محسن راؤ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر راشد کی موت واقع ہو جاتی تو وہ اس کے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا۔ راشد کے کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ برآمد ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کے مارکر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ 11واں دن ابھی بہت دور ہے، ہماری طرف سے پہلے دن کا تحفہ قبول کرو۔ کاغذ پر پیغام دینے والے کا نام درج نہیں تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ راؤ احمد علی نے اس کے 11ویں دن کی دھمکی کا کس خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے۔ رات کو محسن راؤ نے گاڑی بھیج کر راشد کو اپنی کوٹھی بلوا لیا
اور انکل عامر کی موجودگی میں اس نے ساون پور کی رودات دریافت کی۔ راشد نے ساون پور کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ساون پور پہنچ کر حویلی کا رخ کیا۔ اس حویلی کے بند گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے راؤ احمد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے فوراً حویلی کے اندر پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عالیشان ڈرائنگ روم میں راؤ احمد علی تشریف لائے۔ وہ معمر ہونے کے باوجود مجھے خاصے چاق و چوبند نظر آئے۔ اپنی سرخ خطرناک آنکھوں سے مجھے گھورا اور آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیے بغیر کوٹ کی جیب سے آپ کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لمحے ایک نوجوان شخص جو غالباً ان کا بیٹا تھا خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے وہ لفافہ لے کر راؤ احمد علی نے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹے نے لفافہ کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے راؤ احمد علی سے کہا، آؤ ابا جی۔ بیٹے کے ساتھ راؤ احمد علی بھی حویلی کے اندر چلے گئے۔ اب میں ڈرائنگ روم میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا اور مجھ سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے سڑک پر آ کر لاہور کے لیے بس پکڑی اور رات 8 بجے تک اپنے گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھا کر میں نے سوچا کہ ماڈل ٹاؤن جا کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ گھر سے نکل کر گلی میں آیا تو اندھیرے میں کھڑی گاڑی سے اچانک 3-4 بندے باہر نکلے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی اور ریوالور کی نال پہلو میں چبھا کر خاموش بیٹھے رہنے کی دھمکی دی گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد مجھے گاڑی سے اتارا گیا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا گیا۔ جہاں لے جایا گیا وہاں مجھے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ یہ کوئی بستر نہیں تھا۔ پھر میرا کوٹ اتار کر قمیص کی آستین چڑھائی گئی اور ابھی میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ میرے بازو میں ایک انجیکشن بھونک دیا گیا۔ انجیکشن کی دوا اندر جاتے ہی مجھے چکر آنے شروع ہو گئے اور چند لمحوں بعد ہی میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ راشد، تم خوف زدہ تو نہیں ہو؟ راشد سے ساری رودات سن لینے کے بعد محسن راؤ نے پوچھا۔ ارے نہیں سر، خوف زدہ ہونے کی بھلا کیا بات ہے؟ ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ راشد نے کہا، اصل میں ان کا مقصد تمہیں خوف زدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہارے ذریعے مجھے خوف زدہ کرنا تھا۔ وہ جو بھی لوگ تھے انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دشمنی ان کی تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہے۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، اگر چاہو تو 1-2 دن کی چھٹی لے کر گھر پر آرام کرو۔ جب طبیعت بالکل بحال ہو جائے تو پھر ریسٹورنٹ آ جانا۔ محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا، نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انشاءاللہ میں کل ضرور ریسٹورنٹ آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، محسن راؤ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر اس نے رفیق کو آواز دے کر اسے ہدایت کی، جاؤ ڈرائیور سے کہو کہ راشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ سر میں چلا جاؤں گا، اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سر جیسی آپ کی مرضی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ محسن راؤ نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور راشد کے جانے کے بعد محسن راؤ نے انکل عامر کی طرف دیکھا جو ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جی انکل، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ راؤ احمد علی نے بڑے شاطرانہ انداز میں وار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے نام FIR کٹوا دوں؟ کس بات کی؟ میرے ملازم راشد کو اغوا کرنے کی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کام راؤ احمد علی نے کیا ہے۔ بھائی یہ سیدھا سادہ ایک نوجوان کا کیس ہے جو بھاری مقدار میں کسی نشہ آور چیز کا انجیکشن لے کر بے ہوش ہو گیا۔ راؤ احمد علی اغوا کرواتا تو اپنے علاقے میں کرواتا، اسے مارنا ہوتا تو قاتلانہ حملہ کرواتا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر راشد مر بھی جاتا تب بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور وہ تحریر جو اس کے کوٹ سے برآمد ہوئی تھی، ایسی تحریر کوئی بھی لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ تحریر تم نے خود ہی لکھی
تاکہ راؤ احمد علی کو پھنسایا جا سکے۔ اچھا تو یہ بات ہے، محسن راؤ نے ساری صورتحال سمجھ کر کہا۔ بالکل، انکل عامر بولے۔ راؤ احمد علی لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑیے کی طرح خونخوار ہے۔ میں پھر شیر بن جاتا ہوں، ایک ہی وار میں ادھیڑ کر پھینک دوں گا۔ محسن راؤ طیش میں آ گیا۔ اتنے میں تانیہ نے اندر جھانکا اور کسی غیر بندے کو ڈرائنگ روم میں نہ پا کر وہ اندر آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہی محسن راؤ کا جملہ سن لیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوا بھائی جان، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آؤ تانیہ، ذرا تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ، یہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انکل عامر نے شکوہ کیا۔ تانیہ، تم جانتی ہو کہ راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا؟ جو حالات اب تک میرے سامنے آئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری کارروائی راؤ احمد علی کی ہے۔ پھر محسن راؤ نے انکل عامر کو دیکھا۔ کیا انکل عامر اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ 100% متفق ہوں، میں نے کب کہا کہ یہ کام اس کا نہیں؟ انکل عامر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو، تم اپنی بہن کے لیے انمول ہو۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے شمشاد علی نے اسے اپنے سے دور رکھا۔ تانیہ کو ماں کی محبت نہ ملی، نہ باپ کی شفقت۔ اب کیا تم اس سے بھائی کا پیار، اس کا تحفظ اس سے چھین لینا چاہتے ہو؟ خدا نخواستہ، محسن راؤ نے تانیہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو پھر شیر بن کر راؤ احمد علی کو ادھیڑنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ میں تمہیں جنگل میں نہیں جانے دوں گا، جنگل کا قانون نہیں اپنانے دوں گا۔ یہ کہتے کہتے انکل عامر کا گلا روندنے لگا۔ دیکھو محسن، اگر ہم نے راؤ احمد علی کو قتل بھی کرا دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کیس مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ انکل، میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے میرے بابا کو مارا ہے، میں اپنا انتقام لینے میں حق بجانب ہوں۔ قاتل بننا چاہتے ہو؟ انکل عامر نے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ محسن راؤ کوئی جواب دیتا، وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولے۔ کیوں تانیہ، کیا تم چاہو گی کہ تمہارا بھائی قاتل بن جائے؟ نہیں انکل، بھول کر بھی نہیں۔ تانیہ نے فوراً جواب دیا، میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ سن لیا محسن؟ انکل عامر نے تانیہ کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو محسن، تمہارے آ جانے سے ہمارا کیس اب بے حد مضبوط ہو گیا ہے۔ اب ہم نئے سرے سے راؤ احمد علی پر مقدمہ قائم کریں گے۔ بالآخر اسے ہماری زمینیں، ہماری جائیداد ہمارے حوالے کرنا ہوگی۔ رہی بات انتقام کی، تو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا منتقم ہے؟ اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس انتقام کے مسئلے کو؟ وہ لے گا ہمارا انتقام، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح لے گا کہ دنیا دیکھتے رہ جائے گی۔ راؤ احمد علی کا انجام دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے گی۔ پتہ نہیں انکل عامر کے ان جملوں میں کیا اثر تھا کہ محسن راؤ کے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ وقتی طور پر اس کے دل میں بھڑکتے انتقام کے شعلے سرد ہو گئے۔ تانیہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ اگرچہ شروع میں جب اسے اپنے بابا کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ اس قدر بھڑکی تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر چلی جائے اور راؤ احمد علی کو بھسم کر کے آ جائے۔ لیکن جب سے وہ محسن راؤ کو لے کر اپنی دنیا میں واپس آئی تھی تو اب وہ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر جیتی تھی۔ اب وہ اندر سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کسی قتل و غارت گیری میں ملوث ہو۔ آخر وہ سلحجو، امن پسند اور آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے باپ کی بیٹی تھی، پھر دولت سے اسی قدر بے نیاز تھی جس قدر اس کے والدین تھے۔ انکل عامر کی بات سے تانیہ نے اتفاق کیا۔ طے ہوا کہ زمینوں اور جائیداد کی واپسی کے لیے نیا مقدمہ دائر کیا جائے گا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز کوشش نہیں کی جائے گی۔ آخر راؤ احمد علی اور محسن راؤ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ محسن راؤ خاموشی سے بیٹھا سب سنتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ اس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا یا پھر اس نے اپنے دل میں کوئی اور فیصلہ کر لیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔
بہرحال جائیداد کی بحالی کے لیے وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوا دیا گیا۔ اس طرح مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ قانونی کارروائی کی ابتدا ہو گئی اور اس مقدمے کی نگرانی انکل عامر نے خود اپنے ذمے لے لی۔